अस्सलाम वालेकुम जी, हमारे साथ लॉर्ड कुर्बान साहब मौजूद हैं आवाज़ रेडियो के इस प्लेटफॉर्म पे। हम उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। और हम आपको बताते चलें जी कि लॉर्ड साहब ने अभी थोड़ी देर पहले स्पीच की है पाकिस्तान फ्यूचर लीडरशिप कॉन्फ्रेंस 2012 के से। और सर जो आपकी स्पीच थी उसके हवाले से कुछ अपने लिसनर्स को बताएं कि क्या आपने डिलीवर किया, क्या स्पीच के की पॉइंट्स कुछ बता दें हमारे सुनने वालों को। हमारी आज की जो स्पीच थी उसके हवाले से ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो बैरून मुल्क आकर के तालीम हासिल करते हैं वो पाकिस्तान का असासा है, और पाकिस्तानी आवाम को उनकी ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि ये पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो बाहर आकर के तालीम हासिल करते हैं वो तालीम हासिल करने के बाद वापस पाकिस्तान जाएं और अपनी इस तालीम और तजर्बे की बुनियाद पर पाकिस्तानी कौम की खिदमत करें, क्योंकि पाकिस्तान ब्रेन ड्रेन जो है उसका वो शिकार हो रहा है। लोग जो टैलेंटेड लोग हैं, जो काबिल लोग हैं, वो मुल्क से बाहर भाग रहे हैं, जिससे पाकिस्तान में एक फुकदान सा पैदा हो गया है। हम समझते हैं कि पाकिस्तानी स्टूडेंट जो हैं वो पाकिस्तान से जो तालीम के लिए बाहर आते हैं वो बाहर अपना ठिकाना बनाने के बजाय वापस मुल्क अगर जाएंगे, और गवर्नमेंट पाकिस्तान को चाहिए कि ऐसे लोगों को वो तरजीह बुनियादों पे उन लोगों को एडजस्ट करने की कोशिश करें, वसाइल पैदा करें, ताकि वो लोग बाहर अपनी बेहतर मुस्तकबिल के बजाय मुल्क वापस जाकर के मुल्क की खिदमत करना बेहतर समझें। सही सर, जैसे कि आपको पता है कि तकरीबन 45 यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स आज जिनको आपने एड्रेस किया है, और ऑब्वियसली इसी 45 जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनमें से बहुत ज़्यादा फ्यूचर की लीडरशिप है पाकिस्तान की। तो आप कैसे समझते हैं कि ये जो लोग इधर के जो स्किल्स हैं पाकिस्तान से बाहर आके इधर के जो स्किल्स सीख के जाएंगे उनको किस तरह से बेहतर तरीके से अप्लाई कर सकते हैं अपने मुल्क में? देखिए, यहाँ जो मज़ामीन पढ़ाए जाते हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जिनकी रिकग्निशन पूरी दुनिया में है, ऐसे तजर्बे और तालीम के साथ जो लोग वापस जाएंगे वो एक अच्छे स्टैंडर्ड के तहत पढ़ कर वापस जाएंगे, और वो जब पाकिस्तान के अंदर तालीम के शुबे में या दूसरे शुबात में जब मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ और मोस्ट मॉडर्न जो टेक्निक्स हैं उनके साथ वो वापस जाएंगे तो पाकिस्तानी कौम उनसे बहुत ही मुस्तफ़ीद हो सकती है। और जो बच्चे वहाँ नहीं पढ़ सकते कम अज़ कम उनको इससे फ़ायदा हो सकता है। और इसके अलावा मुल्क चलाने में मैं समझता हूँ कि जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ वो यहाँ देख कर जाते हैं, वो पढ़ कर जाते हैं, कम अज़ कम उनको इंटरप्रेट करें, और वहाँ जाकर के अगर वो फ़र्शनासी के ही के हवाले से देख लिया जाए कि जिस तरह के यहाँ वो निज़ाम देकर जाते हैं, जहाँ जिस तरह की वो पढ़ाई देकर जाते हैं, वो अगर वहाँ नाफिज करेंगे तो कम अज़ कम मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की आवाम जो है उससे बहुत मुस्तफ़ीद होगी। ठीक है सर, आपने ऑब्वियसली देखा होगा पाकिस्तान का जो एजुकेशनल सिस्टम है, आप इधर बहुत सारी एजुकेशन के सिस्टम के ऊपर भी डिबेट होनी है आगे जाके। आपको क्या लगता है कि जो कौन सी चीज़ें जो मिसिंग हैं जिनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए? पाकिस्तान के अंदर मैं समझता हूँ कि वहाँ तालीम जो है वो वसी बुनियादों पर होनी चाहिए, यानी वहाँ सेक्टेरियनिज़म नहीं होना चाहिए। तालीम जो है वो ज़्यादातर सेक्टेरियनिज़म के इर्द गिर्द वहाँ घूमती है, और वहाँ हमारा जो निज़ाम है वो बहुत ही दकियानूसी किस्म का निज़ाम है, जो सदियों पुराना निज़ाम है। दुनिया यहाँ तो हर चंद साल के बाद तालीमी निसाब जो है वो बदल जाता है और नई नई चीज़ें जो वो निसाब का हिस्सा बनती हैं, और हमें वहाँ एक ऐसी ओपन सोसाइटी जो है वो तालीम के थ्रू कायम करनी पड़ेगी, जिसमें हम हर रंगो नस्ल के लोग, हर मज़हब के लोग और हर कबीले के लोगों को हम मसावी हकूक़ जो है वो दे सकें, ना कि हम महज उसमें चंद बरादरियों या चंद कबाइल या चंद सेक्ट्स के जो लोग हैं उन्हीं को हम परवान चढ़ना दें, बल्कि हर तबके के अवाम लोग जो हैं वो उसमें शामिल हो सकें। और बिलखसूस वहाँ मैं समझता हूँ कि जो आम मजदूर तबका है, ऐसे लोगों को सामने लाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। सर, इधर अभी जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर की भी बात हो रही है, और बात हो रही है कि किस तरह से पार्लियामेंट को सेपरेट रखा जाए और जो दूसरे एग्जेक्टिव है उसको सेपरेट रखा जाए, और ये तमाम बातें हो रही हैं। आपको लगता है कि पाकिस्तान में भी जो पॉलिटिकल क्राइसिस है, आप भी अब एक हाउस ऑफ पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, आप हाउस ऑफ लॉर्ड्स में हैं, तो क्या चीज़ें हैं जो हमारे सिस्टम में उधर नहीं है, जो आप इन लोगों को बताएंगे कि वो चीज़ें उधर अप्लाई की जाए?
سب سے زیادہ ایکوالٹی ہے. وہاں ایک عام آدمی کا پاکستانی سیاست میں آنا بہت ہی مشکل ہے, بلکہ ناممکن حد تک بنا دیا گیا ہے. وہاں حالات ایسے پیدا کیے جانے چاہیے کہ جہاں عام آدمی جو ہے وہ سیاست میں آ سکے, خواتین کی وہاں تعداد جو ہے وہ بڑھائی جا سکے, جو مائنارٹیز ہیں ان میں سے بھی لوگ آگے سامنے لا جا سکتے. میں سمجھتا ہوں کہ ایکوالٹی جو ہے وہ پاکستان میں اس کا فقدان ہے, اور وہاں اگر ایکوالٹی کو سامنے لایا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کی نمائندگی. اور یہ جو وہاں سرداری نظام ہے, آپ دیکھیے کہ جو بھی حکومتیں بدلتی ہیں, لیکن یہ ہے کہ وہی ان سرداروں ہی کے بیٹے جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں حکومتوں میں, اور عام آدمی جو ہے وہ اسمبلی کا ممبر بننا بھی ان کے لیے وہاں مشکل ہو گیا ہے. نظام کو تبدیلی کی ضرورت ہے تاکہ عام آدمی جو ہے وہ حکومت کا حصہ بن سکے. ٹھیک ہے سر, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس آن آواز ریڈیو. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. تیمور ظفر کا آپ تمام لوگوں کو سلام. ایک دفعہ پھر سے پاکستان فیوچر لیڈرشپ کانفرنس 2012 آکسفورڈ یونیورسٹی سے, اور ہمارے ساتھ ہمارے آنریبل گیسٹ بیرسٹر امجد ملک صاحب ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. آپ کے اللہ کا شکر. جی سر, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کانفرنس کو, اور کس قسم کے نتائج, کس قسم کے ریزلٹس آپ لینا چاہیں گے اس کانفرنس سے؟ دیکھیں, یہ اٹس اے ویری گڈ آئیڈیا, اور آکسفورڈ میں کافی سالوں سے اب یہ کانفرنس کا انعقاد ہو رہا ہے. ینگ اسٹوڈنٹس جو ہیں, اسٹوڈنٹس کو گیلونائز کر کے پورے یو کے میں یہاں سے لاتے ہیں, اور پاکستان میں سے جو الجھے ہوئے یا چبھتے ہوئے سوالات ہیں ان کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں. فیو کمیٹیز جو ہیں اس کے اوپر بات کرتی ہیں, اپنے یہ پیپر بناتے ہیں, سلوشنز دیتے ہیں, ڈبیٹ کرتے ہیں, پولیٹیکل لیڈرز کو آمنے سامنے بٹھا کے سوالات کرتے ہیں, اور وہ جو پیپرز ہیں وہ آفیشلی پھر پاکستانی لیڈرشپ کو جاتے ہیں, پارٹیوں کو جاتے ہیں, جس کے اوپر وہ ان کے اوپر غور و غوض کر سکتی ہیں, لیجسلیشن کر سکتی ہیں, یا تھنک ٹینکس کو جاتے ہیں جو اس کے اوپر پالیسی ریویو کر سکتے ہیں. بڑا اچھا آئیڈیا ہے. آکسفورڈ کا پوری دنیا میں نام ہے, اگر یہاں پہ پاکستان کو لایا جاتا ہے تو اٹس آنریبل تھنگ. تو آپ پرسنلی کون سی کمیٹی میں شمولیت ہوگی آپ کی؟ جی میں اوریجنلی تو میری بیک گراؤنڈ لاء میں ہے, لیکن میں پاور ڈیولوشن کے پاور کا نیچے کی سطح پہ لے کے آنا, اس کے اوپر میں ہیڈ کر رہا ہوں کمیٹی کو. میرے ساتھ قاسم رضا صاحب ہیں اور کچھ دوست ہیں, تو میرے خیال میں وی ول ٹاک اباؤٹ ہائر ایجوکیشن کمیشن, 18th امینڈمنٹ, صوبائی خود مختاری, لینڈ ریفارمز, اور اس طرح کے مسائل. اس میں کچھ یہ بھی بتایا جائے گا کہ جوڈیشری کو کس طرح سے علیحدہ رکھا جائے, گورنمنٹ کو ایگزیکٹو کو کس طرح سے علیحدہ رکھا جائے, اور جو دوسرے پارلیمنٹ ہے اس کو کس طرح سے علیحدہ رکھا جائے, اس طرح کی بھی کوئی ڈبیٹ ہے؟ وہ لاء لیگل کمیٹی میں ہے کہ پاور سٹرگل جو ہے, پاور سٹرگل یا اداروں کا ٹکراؤ یا اس کا کیسے سیپریشن آف پاور کا میکنزم چلے گا. لیکن میرے خیال میں ڈیموکریسی کی جو اساس ہے وہ چلتی اس وجہ سے ہے کہ اگر ہر ادارہ اپنے اپنے جورسڈکشن میں کام کرے تو ڈیموکریسی تو چل ہی نہیں سکتی. اگر کوئی ادارہ بھی لیڈ لے گا اور وہ یہ کہے گا کہ میں کسی اور سے سپیریئر ہوں, تو پھر ڈیموکریسی کا جو کانسیپٹ ہے وہ فیل ہو جاتا ہے. تو میرے خیال میں یہاں پہ ینگ مائنڈ جو ہیں, جو آپ کے الجھتے چبھتے ہوئے سوالات ہیں, ان کے اوپر وہ سیر حاصل بحث کریں گے, اور اس کے بعد ایک جامعہ ایک پیپر بنائیں گے جو فارملی ایک سولوشن پیپر ہوگا. تو یہاں پہ آپ بلاسفیمی کے اوپر بھی سن چکے ہیں بحث, پرانے زمانوں میں نیب اور اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر بھی بات ہوئی ہے. مجھے بھی 2010 میں یہاں پہ آ کے لیگل کمیٹی چیئر کرنے کا موقع ملا, تو یہ اٹ از این انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ. ایک بات تو کنفرم ہے جی کہ یہ جو ایک قسم کا تھنک ٹینک ہے, یہ ہماری فیوچر لیڈرشپ ہے پاکستان کی. اوبیسلی یہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس آئے ہیں جو اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, جو پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, جنہوں نے یہ تیاری کی ہے ساری, وہ تمام ان میں سے بہت سارے ہوں گے جو کل کی فیوچر لیڈرشپ ہوئے گی پاکستان کی, ہو سکتی ہے, پاسبلٹی ہے, بہت زیادہ پاسبلٹی ہے. اور پھر ایک رپورٹ تو یہ تیار کر دیں گے, وہ اپنے پاس تو رکھیں گے, ان کے اپنے طور پہ ان کے ریزلٹس لے لیں گے, لیکن آگے اس کو پاکستان میں آپ کس کو پاس کریں گے, بیکاز اوبیسلی دس از پاکستان کے نام سے شروع ہو رہی ہے. یہ جو کانفرنس ہے میرے خیال میں یہ 2 فیز کانفرنسز کرتے ہیں. پہلے یہاں کرتے ہیں, پھر پاکستان میں یونیورسٹی کے طلباء کے ساتھ مل کے انہی پیپرز کو وہاں پہ وہ پٹ فارورڈ کرتے ہیں, ان کی سجیشنز لیتے ہیں, پھر امیلگامیٹ کر کے وہ وہاں جاتے ہیں. اگر اس کانفرنس کے یہیں پہ اگر اس کا اختتام بھی ہوتا ہے تو وہ پیپر یہ آفیشیل چینلز کے ذریعے پارٹیز کو جاتے ہیں, گورنمنٹ کو جاتے ہیں. یہاں پہ یہاں پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے نمائندے فائنل دن ڈبیٹ میں آئیں گے, جو کویسچن آنسر سنیں گے, وہاں ان کے سامنے پیپر پڑھے جائیں گے, ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ ان سوالات اور ان جوابات کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. ان کو وہ پیپر دیے جائیں گے, وہ خود بھی لے کے جائیں گے, یہ آفیشیلی بھی بھیجیں گے گورنمنٹ کو. تو میرے خیال میں وہ
وہ تمام کارروائی مکمل کی جائے گی. ٹھیک ہے. آپ کے ساتھ جسٹس ریٹائرڈ صدیقی صاحب کے بیٹے ہیں, ان سے بھی ہم پوچھنا چاہیں گے جی کہ ایک تو ان کا انگلینڈ میں ٹور کیسا جا رہا ہے, اور خود بھی وکیل بھی ہیں آپ جی, اور آپ کا انگلینڈ میں کیسا ٹور جا رہا ہے؟ میں سولیسیٹر کا کورس کر رہا ہوں جی, اور امجد صاحب کے ساتھ اسسٹ بھی کرتا ہوں ان کو. ان کے ساتھ کانفرنس کے اندر شریک ہونے کا موقع ملا ہے. دس از مائی فرسٹ ٹائم اوور ہیئر. الحمد للہ آئی ہوپ کہ پاکستان کی سالمیت اور اس کی بقا کے لیے جو کچھ ہم سے ہو سکا, بیکاز ایز آپ نے ابھی بولا کہ فیوچر ہے پاکستان کا, تو جو کچھ ہو سکتا ہے اس کے لیے ہم کنٹریبیوٹ کریں گے. جہاں تک رہی بات ٹور کی, تو ٹور اچھا ہے جی. آکسفورڈ از اے ویری اولڈ سٹی, کافی پاکستانی ہیں لیڈرز یہاں سے پڑھ کے گئے ہیں, ایسوسیشن ہے آکسفورڈ کے ساتھ. تو آپ بھی کسی کمیٹی میں؟ جی میں ڈیولیوشن کمیٹی میں امجد صاحب کے ساتھ ہی ہوں جی. بالکل ٹھیک ہے. اس میں آپ کی کیا, آپ کی زیادہ جو ان پٹ, جو آپ جیسے ینگسٹرز کی ان پٹ ہے وہ زیادہ کاؤنٹ کرتی ہے میرے خیال؟ دیکھیں جی, آج کل جس طرح کا سیٹ اپ اور بھی ملکوں کے اندر ہے کہ پاور جب ڈیولیوشن ہوتی ہے اس کے اندر جو اکائیاں ہوتی ہیں ان کو جب پاور دی جاتی ہے تو ان کے اندر اپنے لاز بنانے کا ایک آف کورس ان کو ایک موقع دیا جاتا ہے. اس کے اندر وہ لوکل سطح کے اوپر جو لوگ ہوتے ہیں جو کہ ان کی گریوینسز ہوتی ہیں ان کو ایڈریس کرنے کا ایک اچھا موقع ملتا ہے. تو آف کورس وہ چیز تو میری پرائم فوکس ہے کہ اگر واقعی دیا جاتا ہے تو صوبوں کا بہت سارے ایسے ہیں جن کو موقع دینا چاہیے کہ دے شوڈ لیجسلیٹ اپان دیئر اون ایشوز اوور اے پیریڈ آف ٹائم. اس کے علاوہ آف کورس 18 امینڈمنٹ ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں جس میں آئی ایم شیور امجد صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. بٹ اور ہم انہی سے ہی آگے سیکھنے کی ہر ٹرانسفر کر رہے ہیں اپنا نالج ہم لوگوں کو, اور پھر آپ کو سب کنٹریبیوٹ کریں, اسٹوڈنٹس بھی کنٹریبیوٹ کریں. اسٹوڈنٹس کا کنٹریبیوشن از مین تھنگ. ٹھیک ہے جی, تھینک یو ویری مچ. یہ تھی ہمارے ساتھ بیرسٹر, اور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور پروگرام کے دوران میں اور پروگرام کے اینڈ میں دوبارہ سے آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی, اور آپ کے جو ویوز ہیں وہ ہم جاننے I'll be very happy. تھینک یو. ہمارے ساتھ آج اس وقت موجود ہیں پروفیسر ملک صاحب جو ہسٹورین ہیں اور آکسفورڈ یونیورسٹی میں بھی پڑھاتے رہے ہیں اور آج کل باسکو یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں. السلام علیکم پروفیسر صاحب. وعلیکم السلام جناب. اور جیسے ہمیں معلومات ملی ہے کہ آپ ایجوکیشن کمیٹی کو ہیڈ کرنے لگے ہیں یا نہیں؟ میں تو ویسے ایک عام آڈینس کے طور پہ آنا چاہتا تھا, لیکن طلباء اور طالبات نے کہا کہ مجھے ایک سیکشن کو ہیڈ کرنا, ایک پینل کو, اور وہ ایجوکیشن پہ ہے. میرے خیال میں ان کے کوئی 4-5 پینلز ہیں, کوئی انٹرنل پالیٹکس پہ ہیں, کوئی ایکسٹرنل فارن پالیسی جسے آپ کہتے ہیں اس پہ ہیں, اکانومی پہ ہیں اور میڈیا پہ ہیں. تو ایجوکیشن میں میرا خیال میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ پاکستان میں کتنے تعلیمی نظام ہیں, ان کے مسائل کیا ہیں. مثلاً ایک اسٹیٹ لیڈ اسکول سسٹم ہے, ایک مدرسہ لیڈ اسکول سسٹم ہے, ایک پرائیویٹ اسکول سسٹم ہے, اور یونیورسٹیز کا الگ سیکٹر ہے, پھر خواتین کی تعلیم کے حوالے سے. اور میرا ذاتی طور پہ انٹرسٹ یہی ہے کہ پاکستان میں جب تک تعلیم عام نہیں ہوتی اور معیاری تعلیم, تو ہمارے ملک میں جو بنیادی چینجز ہم چاہتے ہیں وہ اتنی جلدی نہیں آ سکیں گی. تو ہمیں ہولسٹک قسم کی سسٹمک چینجز لانی ہے, بکس میں لانی ہے, نصاب میں لانی ہے, سسٹم میں لانی ہے, اور انفراسٹرکچر میں لانی ہے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ ایک نصاب ون سلیبس از کمپلسری فار ایوری باڈی ان پاکستان؟ ایک لیول پہ جی ایک لیول پہ تو آپ کریں, لیکن ایک لیول پہ چونکہ ہم ایک پلورل معاشرہ ہیں, اچھا, تو ہمیں اپنی پلورل ریالٹیز کو بھی ساتھ لے کے جانا چاہیے. اب آپ دیکھیں نا کہ پاکستان میں ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کے علاوہ ہندو بہن بھائی ہیں, کرسچین بہن بھائی ہیں, جی پارسی ہیں. تو ہمیں ان کی ثقافت, ان کی تاریخ کو بھی اپنے بکس میں اور اپنے کریکلم میں لانا ہے, تاکہ ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو اور ان کو بھی اپنے ملک میں مکمل شراکت ملے. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ جتنے ہم اپنے پلورل کلچرز اور ان چیزوں کے بارے میں آگاہی حاصل کریں گے, ہمارے اندر ٹالرنس بڑھے گی. خواہ ہمارے مذہب کے حوالے سے ہمارے اندر جو پلورلزم ہے, خواہ ہمارا ایتھنیسٹی کے حوالے سے جو پلورلزم ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان چیزوں کو سیلیبریٹ کرنا ہے. تو مرکزیت ایک حد تک تو میں مرکزیت کے حق میں ہوں, لیکن زیادہ مرکزیت جو ہے وہ میں اس کے حق میں نہیں ہوں, کیونکہ وہ پھر ہماری پلورل ریالٹیز کو دبا دے گی. اور اس کے پھر میرا کوشچن ایک یہ بھی تھا کہ یہ جو ہوتا ہے جی کہ یہ کیمبرج اسکولنگ سسٹم ہے, یہ آکسفورڈ اسکول سسٹم ہے, یہ انگلش میڈیم ہے, یہ اردو میڈیم ہے, اس حوالے سے میں پوچھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو اچھے اسکول ہیں ان کو نہیں خراب کرنا چاہیے, لیکن
لیکن جو ہمارے اسٹیٹ سیکٹر کے اسکول ہیں انہیں ہمیں اپ لفٹ دینی چاہیے, امپاورمنٹ کرنی, اس لیول پہ لانا چاہیے. اور اس کے علاوہ جو ہمارے مدرسہ ہیں, ہمیں مدرسوں کے خلاف مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ دنیا میں غلط فہمی ہے, لیکن مدرسہ نظام کو بہتر کرنا, ان کی رہائش کو معیاری بنانا, اور وہاں جو تعلیم دی جاتی ہے اور جو تعلیم دینے والے ہیں ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنا, ان کو ایک کانفیڈنس دینا کہ آپ اس ملک کے شہری ہیں اور آپ میں کسی قسم کے ساتھ آپ کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں کیا جائے گا, لیکن ان کو سہولیات دی جائیں اور پھر ان سے توقعات رکھی جائیں کہ وہ معیاری قسم کی تعلیم اپنے بچوں کو دیں گے. سر جو اس کانفرنس کے جو ریزلٹس نکلیں گے, جو رپورٹ فائنل رپورٹ تیار ہوگی, وہ کس حد تک افیکٹو ہوگی, وہ کدھر جائے گی, کدھر اس کا اینڈ؟ میرا خیال ہے رپورٹوں سے زیادہ یہ ہے کہ آپ جیسے لوگ جو ہیں میڈیا, یو آر ویری پاورفل. اب میڈیا کی دنیا ہے تو اس میں زبانی چیزیں لوگ سنتے ہیں, پھر انٹرنیٹ پہ یہ چیزیں آ جائیں گی, پھر ٹی وی پہ یہ چیزیں آ جائیں گی, یوٹیوب پہ آئیں گی, اور ای میل کے ذریعے یہ نوجوان لڑکے لڑکیاں جو آپ دیکھ رہے ہیں پورے برٹن سے آئے ہیں. یہ بڑی ان کی ہمت ہے اور یہ پاکستان سے ان کا لگاؤ ہے, اور ان کو دیکھ کے واقعی احساس ہوتا ہے کہ پاکستان کا مستقبل اچھا ہے اگر ان لوگوں کو موقع دیا جائے. تو میرے خیال میں یہ جا کے ان کی وجہ سے اور کئی دیے جلیں گے اور یہ آپس میں ایکسچینج جاری رکھیں گے. یہ تو ایک قسم کا مورل پریشر ہوگا, اور جو بھی گورنمنٹ آئے گی یا گورنمنٹ موجود ہے یا جو پالیسی میکرز ہیں ان پہ کافی حد تک یہ پریشر ہوگا کہ کچھ چیزیں یہ اڈاپٹ کریں. اور آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ تر یہ بچے وہ ہیں جن کے پیرنٹس وہاں پاکستان کے سسٹم کو چلاتے ہیں, تو انفارملی بھی میرا خیال میں ان کی فیڈ بیک جو ہے اپنے پیرنٹس کو ملے گی. تھوڑا سا ہمیں اس جو کانفرنس ہے نا پرٹیکولر یہ پاکستان فیوچر لیڈرشپ کانفرنس, اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دیں, یہ کتنی کانفرنس ہے؟ یہ میرے خیال میں تیسری یا چوتھی کانفرنس ہے, یہاں دوسری دفعہ ہو رہی ہے, پچھلے سال بھی ہوئی تھی. اس میں یہ پاکستان سوسائٹی جو ہے یہاں آکسفورڈ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کی جو سوسائٹی ہے وہ اسپانسرشپ کر رہی ہے. ان کو کافی لوگوں نے ہیلپ کی ہے, کچھ پرائیویٹ شہری جو پاکستانی ہیں انہوں نے مدد دی ہے, اور انہوں نے یہ ہالز بک کرائے ہیں, انہوں نے ارینجمنٹ کیا ہے, انہوں نے اکوموڈیشن کے لیے سارا اہتمام کیا ہے. آکسفورڈ میں تو بہت مہنگا شہر ہے, اتنی سستی اکوموڈیشن ناممکن ہے. تو ان بچیوں نے جو پاکستان سوسائٹی آکسفورڈ یونیورسٹی کی, انہوں نے یہ سارا ارینجمنٹ کیا ہے. انہوں نے پھر کوئی 1 سال سے یہ تیاری کی ہے. انہوں نے مختلف یونیورسٹیوں میں جو بھی پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں اور ایسوسیشنز ہیں ان کو ای میلز بھیجیں, خطوط لکھے کہ آپ آئیں اور آپ اس کا حصہ بنیں. پھر اس کے علاوہ انہوں نے پوری کوشش کی کہ پاکستان سے ہر طبقہ فکر کے جو لوگ ہیں ان کو بلایا جائے, اور برطانیہ میں جو پاکستانی ہیں اور پاکستان کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کو یہاں بلایا جائے, اور وہ ہمارے اس کانفرنس میں ڈیلیبریشن میں شامل ہو. تو یہ انہوں نے بڑی ہمت کی ہے اور یہ بہت مہینوں سے انہوں نے کام کیا ہے. سر اس میں جو سے بہت سارے گیسٹ آ رہے ہیں, بہت بڑے بڑے نام ہیں, جیسے آسما جہانگیر کا نام ہے, پھر اس کے بعد اینڈ میں چودھری افتخار صاحب بھی آئیں گے, وہ اپریل میں, اور بھی سردار آصف صاحب آ رہے ہیں. کون سا پرٹیکولر کون سا ایسا پرسن ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں؟ یہ لوگ جو ہیں یہ اپنے نوجوان نسل, یہ پرانی نسل کو بھی دیکھنا چاہتی ہے اور ان سے سوال بھی پوچھنا چاہتی ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک طرف سے ان کو اعزاز بھی دے رہے ہیں کہ ان کو یہاں آکسفورڈ میں بلا رہے ہیں, خرچے کر رہے ہیں, ان کی خاطر خدمت کر رہے ہیں, لیکن ساتھ میرے خیال میں ان کے اندر بہت سارے سوال ہیں کہ آپ نے ہمارے ملک کے ساتھ کیا کیا ہے. ٹھیک ہے, اور میرے خیال میں یہ سوال آنا چاہیے. خواہ وہ آصف احمد علی صاحب ہیں کہ آپ جنرل ضیاء الحق کے زمانے سے اب تک ہر حکومت کے ساتھ ہیں, آپ پاکستان کو آپ نے کیا دیا ہے. آسما جہانگیر سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے ہیومن رائٹس قابل اسٹیبلش کیا, آپ نے بہت ساری چیزیں کی, آپ آئندہ پاکستان کے لیے اس کو قانون کے حوالے سے اس ملک کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں. اسی طریقے سے ان کے سوالات میڈیا سے بھی ہوں گے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میڈیا کی کیا ذمہ داری ہے, کیا وہ ملک کو ایجوکیٹ کر سکتا ہے, یا ملک کو صرف انہوں نے فرائٹن کرنا ہے, یا اس ملک میں یہ کی ایک نئی سوچ بھی ڈیولپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر, تھینک یو ویری مچ سر, وی ول لوکنگ فارورڈ فار یور. ہم ویلکم کرتے ہیں لارڈ طارق کو آکسفورڈ یونیورسٹی سے, آکسفورڈ یونین سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. مجھے امید ہے کہ آواز آ رہی ہے کیونکہ اس وقت ہم قوالی کے ساتھ کمپیوٹ کر رہے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ سر, لیکن کوشش کریں گے کہ جتنی بھی آواز آ جائے, جتنے بھی ہمارے لسنرز کو ہم اسے. آج آپ کو پتا ہے کہ جیسے اس کانفرنس کا پہلا دن ہے, میں نے آپ کی اسپیچ بھی سنی ہے, آپ کا ڈریس بھی بڑا پاکستانی, آج نیشنل ڈریس میں شیروانی میں ہے اوکیزن کے بالکل مطابق, اور کیسا آپ نے شعر و شاعری بھی کی ہے, سنی ہے ہم نے, کوشش کی تھی تھوڑی بہت, اچھی شعر و شاعری تھی, ہم محظوظ ہوئے ہیں. لیکن آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا آج کا میسج جو سا تھا آپ کو اسٹوڈنٹس کے لیے اس کانفرنس کی اوپننگ کے لیے, اس میسج کے حوالے سے ہمیں تھوڑے سے کی نوٹس بتا دیں اپنے میسج کے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں اس وقت جو پاکستان کی پہلے تو تاریخ کی طرف دیکھیں, پاکستان کی جو بنیاد رکھی گئی تھی بے شمار جانوں کے ساتھ, لاکھوں جانوں کی قربانی کے تحت پاکستان بنا, اور اس میں ہر کوئی جو پاکستانی تھا
شامل تھا بہت لوگوں نے, اور میں اس میں اپنے بھی میں نے کچھ ذکر کیا تھا اپنے ابا جان والدہ کا, کہ ہر چیز اپنا چھوڑ کے ایک وطن جو گھر جانا پہچانا تھا چھوڑ کے پاکستان کی ایک خواب دیکھ کے لوگ پاکستان آ گئے. میرے جہاں تک اپنی فیملی ہے وہ تو انگلستان برطانیہ بہت جلدی آ گئے تھے 50s میں. میں بہرحال پاکستان سے سب کانٹیننٹ سے ایک بڑا گہرا پیار کا تعلق ہے, اور میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے کہ ایک برٹش پارلیمنٹیرین کی حیثیت سے جس کے اوریجنز پاکستان میں ہیں, عزیز پاکستان میں ہیں, کہ وہ تعلق ہمیشہ قائم رہے. میں اس چیز کے لیے اپنی والدہ کا پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارا معاشرہ اور مذہب کو جگائے رکھا ہمارے دلوں میں بھی, ہماری باتوں میں بھی, اور اب ہمارے کرنے باتوں سے اور لوگوں پہ بھی مجھے امید ہے کچھ اس کا بھی فائدہ آئے گا. مگر بہرحال جو آج اسٹوڈنٹ جمع ہوئے ہیں یہ ایک بہت اہم چیز ہے کہ آپ نے سب اسٹوڈنٹس کو یہاں جمع کر کے, اور اگلی نسل کو جو اگلے لیڈرز ہیں پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے سننا کہ جو باتیں اس وقت پاکستان میں صورت حال ہے. پاکستان از اے ویری فریجائل ڈیموکریسی, اور بھی اس کی بہت اگر انٹرنیشنل پرسپیکٹیو سے دیکھیں نازک اس وقت اس کے حالات ہیں. مگر بہت ضروری ہوتا ہے کہ جب ایسے حالات ہوں دوست کے حیثیت سے جو برطانیہ ہے وہ آگے بڑھے, مگر جو عوام پاکستان ہے وہ جاگ اٹھے اور اپنی ذمہ داری کو پہچانے, اس رنگ میں نہیں کہ وہ ملک کے لیے ان کے لیے کیا کر سکتا ہے مگر وہ ملک کے لیے کیا کر سکتے ہیں. اور جو اسٹوڈنٹس یہاں برطانیہ میں ہیں, برٹش پاکستانی ہیں, پاکستان سے آئے ہوئے اسٹوڈنٹس ہیں, ان پہ یہ فرض بن جاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کی آگے بڑھانے کے لیے سوچیں, تعلیمی لحاظ سے سوچیں. اور پاکستان اس کے باوجود کہ مشکلات کے دور سے گزر رہا ہے, اگر پاکستان کی تاریخ دیکھیں ایسی اہم شخصیات ہیں جو فخر سے کہتے ہیں ہم پاکستانی ہیں, اور ان کی یادیں اب جگا کے یہ جو اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں ان کو آگے بڑھانا چاہیے, اسی یادوں کو, اسی بین کے یہ پاکستان کی ہوپ ہیں, فیوچر ہیں, اور آگے پاکستان کو بڑھا سکیں. ٹھیک ہے سر, جیسے آپ نے دیکھا کہ اب ڈیولوشن آف پاور کی بہت زیادہ بات ہوتی ہے, سیپریشن آف پاور کی بہت بات ہوتی ہے. انگلینڈ میں آپ کو پتا ہے کہ جیسے آپ لوگوں کا پارلیمنٹ ہے, ہمارا پارلیمنٹ ہے وہ ایک سیپریٹ اینٹی ہے, اور پھر ایک ایگزیکٹو ہے وہ سیپریٹ اینٹی ہے, پھر ایک جوڈیشری ہے وہ ایک سیپریٹ اینٹی ہے, اور ان کا آپس میں کوئی کلیش نہیں ہوتا. یہ کیا وجہ ہے کہ اس طرح کا سسٹم پاکستان میں, ابھی آپ نے اس کے حوالے سے کچھ دیکھا ہے کہ اب جو کرائسس ہے پاکستان میں جیسے, اس کے لیے آپ کیا ایڈوائز کریں گے؟ یو آر پارلیمنٹیرین یور سیلف, دیکھیں ایڈوائز کیا ہوگی کوئی چیز ایسے سیپریٹ رکھیں؟ بالکل سیپریشن آف پاور اگر آپ یہاں بھی دیکھیں سرٹن پاورز جیسے آپ خود عرض کر چکے ہیں وہ سیپریٹ ہوتے ہیں. آپ کو میں مثال اپنی ہاؤس کی دیتا ہوں, لا لارڈس کی. وہ لارڈز ہیں, پیئرز ہیں ریلمز کے, مگر وہ قانونی طور پہ کیونکہ وہ کورٹ سسٹم پہ بیٹھتے ہیں وہ پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھتے کیونکہ وہ جسٹسز ہیں, ایک سیپریشن پاور کی ہوئی بھی. اور میں سمجھتا ہوں یہ چیز بہت ضروری ہے اگر آپ نے ایک ملک کو آگے چلانا ہے, کیونکہ جو جوڈیشری ہے اس کو انڈیپینڈنٹ رہنا چاہیے. سیاستیں اور حکومتیں بدلتی رہتی ہیں جمہوریت کے ساتھ ساتھ, مگر جو جسٹس سسٹم ہے اس کو قائم رہنا چاہیے اپنی جگہ, اور یہاں زیادتی دیکھی جائے وہ آواز اٹھائے. یہ صدار صاحب نے بھی یہ بات اٹھائی تھی کہ اٹ واز انپریسیڈنٹڈ کہ اتنے لوگ جوڈیشری کے انڈیپینڈنس میں آئے, مگر پاکستان کی اگر آپ حالات دیکھیں ہر پولیٹیکل پارٹی, ہر سیاستدان, ہر جوڈیشری کے ممبران کا یہ فرض بنتا ہے کہ واقعی میں وہ دیکھیں کیا وہ انصاف سے کام لے رہے ہیں, عدل کے ساتھ کام لے رہے ہیں, انسانیت کی آواز اٹھا رہے ہیں. اور وہ صرف اپنے آپ کو یہ پوچھ سکتے ہیں. ہر کوئی کہہ سکتا ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے, اسلام یہ سمجھاتا ہے, مگر کرنا مشکل ہے. اور یہ پاکستانیوں کا فرض بن گیا کہ اب کر کے دکھائیں کہ پاکستان وہ جو تصور قائد اعظم تھا اس کو پھر سے جگا سکیں. ٹھیک ہے جی سر, ادھر بھی ہے نا کہ سم ٹائم ہوتا ہے کہ جو سینئر جوڈیشری ہے اس کے اوپر یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو پولیٹیکل انفلوئنس نہیں لینا چاہیے. اور اگر یہ چیز آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی جو جوڈیشری ہے وہ اس وقت بالکل انڈیپینڈنٹلی کام کر رہی ہے, اس کے اوپر کسی قسم کا, لیکن یہاں تک پاکستان کی اپنی جوڈیشری وہ پاکستانی, اور مناسب نہیں ہے کہ میں اس رنگ میں کامنٹ کروں, مگر یہ اصول ہے جو اس کی بیسس ہے جوڈیشری کی وہ اپنی جگہ واضح ہے. اور اگر اس اصول کے مطابق چلیں گے تو واقعی وہ جوڈیشری صحیح ہے. اگر اصول کے مطابق نہیں چلیں گے اور سیاسی انفلوئنس میں آ رہے ہیں پھر بہرحال یہ غلط بات ہے. ٹھیک ہے سر, اب یہ جو اس کانفرنس کے دوسرے 2 دن ہیں ان میں شمولیت اختیار کریں کسی طریقے سے, یا میں اس کانفرنس میں تو نہیں, میں نے اجازت بھی عدنان صاحب سے لے لی ہے کیونکہ مصروفیت کا ایسا پروگرام ہوتا ہے اور کچھ ذاتی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں تو وہ بھی پوری کرنی, وہ بھی ایک فرض ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بالکل
बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। अब मुझे पता है आप हाईवे कम से ज़्यादा दूर नहीं रहते, लंदन में रहते हैं, और थैंक यू वेरी मच कि इधर आपने आवाज़ रेडियो को ज्वाइन किया। और मैं ऑफिशियली आपको दावत देना चाहता हूँ कि हमारे साथ कोई प्रोग्राम रखें और आवाज़ रेडियो पर तशरीफ लेकर आएँ। नहीं, अगर आप दावत दें हम ज़रूर दावत देंगे। मैंने आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स ले ली है, ठीक है, और हम आपको किसी दिन ज़रूर बुलाएंगे। और हमारी बहुत खुशी होगी हमारे लिए कि आप जैसा यंग पाकिस्तानी जो ब्रिटिश बॉर्न है और अपने आप को ब्रिटिश भी समझता है और पाकिस्तान की वैल्यूज़ को भी साथ लेकर चलता है, वो हमारे पास आए। और जो हम भी एक पाकिस्तानी एशियन कम्युनिटी चैनल की हैसियत से काम कर रहे हैं हाईवे में, उसके हवाले से हमें कुछ अप्रिशिएट करें या हमारे देखें कि हम कैसे काम करें और अपना व्यूज़ दें हमें उधर आके, कि बताएं कि किस तरह से मज़ीद बेहतर काम किया जाए। अब आपने इतना प्यार से एक दावत दी, अब मैं उसका इनकार नहीं कर सकता, इंशाल्लाह ज़रूर हाज़िर। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। जी, अस्सलाम वालेकुम।